अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे जो सऊदी ईरानी तनाज़ा बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन अब तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि मुख्तलिफ मुमालिक अपने एनवॉयस को ईरान से निकाल रहे हैं। इसमें सूडान, कुवैत, बहरीन शामिल। इससे पहले सऊदी अरब ने अपने मुल्क से ईरान के सफारत खाने को जाने का हुक्म दिया। सो हालात थोड़े से कशीदा हो रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी आज सरताज अजीज साहब जो मुशीर हैं खारजा अमूर के, उन्होंने जो बयान दिया उस पर कोई भी मुतमईन नहीं था, ना हो सका आज के कौमी असम्बली के इजलास में। देखना ये चाहते हैं कि ये वाकया और जो भारत में पठानकोट पर हमला हुआ, जिसके बाद आज वजीर आजम पाकिस्तान की भारत के वजीर आजम से बातचीत भी हुई फोन पर। पाकिस्तानी वजीर आजम श्रीलंका के दौरे पर हैं, जिसके बारे में खुर्शीद शाह साहब का ये मानना है कि इस वक्त इतने बड़े इशूज हैं जिसमें पाकिस्तान को डील करना पड़ रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान को पाकिस्तान में होना चाहिए था। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, आप साबिक वजीर खारजा हैं, PTI के ज़ाहिर है मेंबर कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अवैस सरकारी साहब चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी जो कौमी असम्बली की ऑन फॉरेन अफेयर्स, बहुत शुक्रिया आपका भी। और शहरी रहमान साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, साबिक सफीर भी रह चुकी है अमरीका की। शहरी रहमान साहब आपका भी शुक्रिया। शाह जी आपसे शुरू कर, आर वी स्टक, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मसला है जो ये पाकिस्तान का ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में हम फंसने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको समझ आई है अब तक? काश आ जाती। हमें हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रही है और कल हमने दरख्वास्त की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मुशीर खारजा आए और हमें हुकूमत का मौक़िफ़ बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि खारजा अमूर पर कौमी यकसुई से बात की जाए। हम इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते कि ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये अपोजिशन का, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू हम चाहते हैं। उसके लिए जब तक हमें हकायक हमारे सामने नहीं रखे जाएंगे, हुकूमत की सोच हमारे सामने नहीं रखी जाएगी, हम अपना इनपुट नहीं दे सकते। सरताज अजीज साहब ने आज जो बयान दिया वो तो ना इधर का था ना उधर का था। उन्होंने तो कहा भी सही और कुछ भी नहीं कहा। और मतलब खुर्शीद शाह साहब के प्रेस रिलीज पढ़ के चले गए, या खबरें तो अखबार में रोज छपी होती हैं। ऐसे तो बेहतर है कि ना ही दिया जाता। तो इससे जाहिर हो रहा है कि हुकूमत में अभी क्लैरिटी नहीं है। सिचुएशन बतदरीज बिगड़ती जा रही है। जैसे आपने कहा, पहले सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात टूटे, फिर कुवैत आज, पहले सूडान और बहरीन, आज कुवैत ने, और ये भी कहा जा रहा है कि UAE भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने के बारे में सोच रहा है। अब पता नहीं फैसला हुआ है कि नहीं हुआ, कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये डाउनग्रेड कर लिया। तो अब ये मसला दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहा, ये पूरा अब खित्ते का इशू बनता जा रहा है। और अभी खबर आई है कि कल जो खलीज की काउंसिल है, वज़ीर खारजा कल रियाद में मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन एक रीजनल शक्ल अख्तियार करती है। और पाकिस्तान को सर पोजीशन तो लेनी पड़ेगी ना। हम इस पे चले, सवाल के तौर पे रखता हूं, क्या हम इस पे बाई स्टैंडर बन सकते हैं कि हम कहें जी हम ना आपके साथ है ना आपके साथ है, जिस तरीके से पोजीशंस ली जा रही हैं इंटरनेशनली? देखिए, पाकिस्तान के पास मेरी राय में इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम इसमें बिल्कुल गैर जानिबदार रहें। हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमारे लाखों पाकिस्तानी जो हैं वहाँ रोज़गार के लिए गए हुए हैं और उनकी मईशत को और हमारी मईशत को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो थे UAE के, जब पाकिस्तान ने अपने आप को पीछे रखने की कोशिश की थी तो उन्होंने बयान किस किस्म के दिए थे? देखिए, बजाह तौर पे उनकी हमसे तवक्कुआत, उनको मायूसी हुई ना, इसलिए उन्होंने सख्त लहजे में बयान दिए। लेकिन हमने पाकिस्तान के मफादात को देखना है। देखिए, पाकिस्तान इसमें जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप देखें दोनों तरफ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, फिर पाकिस्तान के अंदर दोनों मुल्कों का खासा इन्फ्लुएंस है। मत भूलिए कि यहाँ बहुत बड़ी एक साइजेबल अहले कशी की पॉपुलेशन है, और मत भूलिए कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो सऊदी असिस्टेंस पर चलते हैं, मदारिस को फंड करते हैं, बहुत से लोगों को वो नवाजते हैं। तो दोनों तरफ, और अगर हुकूमत का यही रवैया रहा जो आज हम देख रहे हैं, खामोशी, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के जो हमारे जो उलमा हैं उनकी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। और अगर उनकी बयानबाजी शुरू हो गई
تو سیکٹیرینزم جو پہلے ہمارے ہاں مشکل سے ٹھنڈا ہوا ہے وہ پھر ایک نیا روپ دھار اس کے ریپرکشنز پاکستان بہت سخت ہیں، بہت سیریس ہیں، ریجن پہ بھی ہیں اور پاکستان پہ بھی۔ لیکن شہری رحمان صاحبہ I'll come to you because you're the government, you'll have to respond probably جو بھی ہوگا۔ شہری رحمان صاحبہ ایک 34 ممالک کا ملٹری الائنس بھی بنا، اس میں پاکستان کا نام بھی آیا۔ پہلے ہم نے بڑی سرپرائز شو کی جس وقت ہمارا نام اس میں نظر، ہم نے کہا ہم بھی اس میں ہیں، پھر ہم نے دوسری فیز میں کنفرم کیا کہ جی ہاں جی ہم بھی اس میں ہیں، پھر تیسرے میں ہم نے کہا ہم اس پہ پالیسی بنا رہے ہیں، تو پالیسی تو پاکستان کی سعودی عرب کے حوالے سے کوئی اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یمن کے جب ایک ملٹری کولیشن بنا تھا پاکستان کا جھنڈا اس میں بھی لگایا گیا تھا۔ سو ہم کسی نہ کسی سطح پر سعودیہ کو انکار شاید نہیں کر سکتے، ہماری پوزیشن کچھ قسم کی رہی ہے۔ آصف میں یہ کہہ بیفور شیری رسپانس، وہاں پارلیمنٹ نے اپنا رول پلے کیا اور پارلیمنٹ نے پالیسی ڈائریکشن دی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے آپ رائے لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ دینی ہے تو ان کیمرہ دے دیجئے، لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیجئے اور ان سے انپٹ لیجئے۔ اگر صرف حکومت پہ چھوڑ دیا جاتا تو حکومت کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی جس سے پاکستان مشکلات سے دوچار ہوتا۔ جی شہری رحمان صاحبہ۔ I don't know، مجھے سوری آواز نہیں آئی، شاہ محمود صاحب کافی دیر سے بول رہے ہیں، تھوڑا سا میں نے نہیں سنا، مگر میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیے ایک تو اس قسم کے تنازع میں جب ساری آگیں پورے ایک گلف اور مڈل ایسٹ کی طرف سے آپ کی طرف بھی بڑھ سکتی ہیں، بیچ میں افغانستان ہے، بہت سے مسائل ہیں، عدم استحکام کی کیفیت ہے، تو پاکستان اس قسم کے اسٹریٹجک کنفیوژن اور گو مگو کی کیفیت میں آگے اپنی کوئی لائے عمل اس طرح نہیں بنا سکتا۔ ایک تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ فارن آفس میں آپ کے کمپیٹنٹ یا انفارمڈ لوگ نہیں ہیں۔ دوسری بات، جو ایک روایتی قسم کا لائے عمل پارلیمان میں اختیار ہونا شروع کیا، اور روایتی سے بھی کم بلکہ ایک بالکل ہی بیسک سی 2-4 لائن پڑھ دی جاتی ہیں اور پھر ہم اس پر تقویٰ کریں، I think that's not enough۔ اگر آپ نے جمہور نے ایک اس طرح کی پالیسی بنانی ہے جس سے آپ کہہ سکیں سر اٹھا کے کہ پاکستان اس وقت عالم اسلام میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو عرب سپرنگ سے لے کر اب جو حالات ہو رہے ہیں، سیریا سے لے کے یمن سے لے کے جو بھی ہے، کبھی آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا جھنڈا ہے، کبھی آپ میگنیفائنگ گلاس سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فائن پرنٹ میں۔ دیکھیے اس طرح فارن پالیسی چل نہیں سکتی، اور لیکن ہم تو ایسے ہی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ our foreign policy seems to be a quick fix۔ فل ٹائم فارن وقتی دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا فائدے ہیں، امپاورڈ فارن منسٹر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس وقت بالکل کیوس نظر آ رہا ہے کہ اٹ از کالڈ اے اسٹریٹجک ڈرفٹ، اسے کہتے ہیں۔ آپ نے کشتی کو ایسے طوفانی سمندر میں پھینکا ہوا ہے بغیر اس امپاورڈ کیپٹن کے، یعنی وہ ایڈوائزر ہیں بیچارے اپنی طویل عمر میں اپنے تجربے کے ساتھ، ان کو آپ نے فل منسٹر بھی نہیں بنایا ہے۔ اس وقت بغیر فل منسٹری کے نواز شریف صاحب اس وقت سری لنکا کا دورہ انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے، نہ طور ہے، نہ اس طرح آپ کوئی کنسنسس یا شراکت رائے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تک پیپلز پارٹی کی حکومت نے جوائنٹ سیشن بلوا لیا ہوتا، سارے فونز جا چکے ہوتے، زرداری صاحب خود فون کر چکے ہوتے، وہ تو پرائم منسٹر بھی فون کر چکے ہیں، but we are waiting for the Saudi foreign minister to arrive also۔ کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے۔ جی یہ بات آپ کی درست ہے، کوئی انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوئی ہے، اور کچھ پتہ نہیں، جیسے اوفا میں کر رہا ہے کہ کشمیر کا نام نکال دیا، بھئی کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ کس طرح کی مطلب بلنڈرنگ آن ہے، اور ہم اس پر سیاست نہیں کھیلنا چاہتے۔ آخری بات میں ضرور کہوں گی کہ جیسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ ہم نے شراکت داری خود کریٹ کی ہے اپوزیشن میں ہو کے، تاکہ پاکستان کے مفاد اس میں بھی ہونا چاہیے، ایبسولوٹلی اس میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ We should be speaking with maturity۔ میں کاشف یہ کہوں گا، جو حالات ہیں ابھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کیا کر رہے ہوتے اس وقت، کیونکہ آج ان کی سالگرہ ہے، میں ضرور ان کو سلام پیش کروں گی اور کہوں گی اس وقت انہوں نے ساری مسلم دنیا کو یہاں مدعو کیا، کہاں OIC، کہاں عرب لیگ، سب کو بلایا ہوتا، اور وہ پارلیمان کے پاور کے ساتھ کر رہے ہوتے۔ شاہ جی میں پھر ویسا بھی آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کاشف کہ اگر پاکستان نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک نیوٹرل پوزیشن لینی ہوگی۔
اگر آپ کسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے یا جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو وہ آپ رول پلے نہیں کر پائیں گے. آپ کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. کسی سے ڈسکس کیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنسنسس بلڈنگ تو ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے تو آپ کو بند کمرے میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیے شیری میری بات مکمل ہونے دیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کو اپنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور دونوں اطراف یہ میسج دینا ہوگا کہ ہم خیر خواہ ہیں, ہم دوست ہیں, ہم چاہنے والے ہیں. فوجی اتحاد میں شامل ہو کے آپ اپنی نیوٹرالٹی بتا سکتے ہیں. آپ نے تو پوزیشن لی ہے, اس میں بھی ابہام ہے نا. آپ شامل تو ہو گئے لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہم فوجی اتحاد میں ہیں. دیکھیے ابھی تو آپ شامل ہو گئے لیکن آپ نے یہ کہا کہ ابھی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ ہم سے توقعات کیا ہیں اور ہم نے کس قسم کا رول پلے کرنا ہے اور کس حد تک رول پلے کرنا ہے. وہاں بھی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے, یہاں بھی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا, قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا, تبھی تو انپٹ دیں گے نا سر. وزیر اعظم کو آنا چاہیے کیونکہ یہ پورٹفولیو تو ان کے ہاتھ میں ہے نا. وزیر اعظم صاحب فارن پالیسی خود ہے, وہ کہتے ہیں کیوس ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مشیر خارجہ کا بیان نہ ادھر کا نہ ادھر کا, اتنے بڑے بڑے انفولڈ ہو رہے ہیں حالات. پٹھان کوٹ پہ بھی میں جاؤں گا جو ہندوستان میں وزیر اعظم صاحب بات تو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کسی کو پتہ نہیں کہ کیا آپ کو ایویڈنس دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس ایکشنبل ایویڈنس کے اوپر, انٹیلیجنس کے اوپر ایکٹ کریں. کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی, کدھر کھڑی ہے کم از کم سعودی ایران ایشو کے اوپر؟ آپ کی بریک بہت جلدی تو نہیں ہونے والی, مجھے اتنا وقت چاہیے جتنا آپ حکم کریں سر. دیکھیے آج جو سرتاج عزیز نے آ کے نیشنل اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کو عرض کروں جو میں نے اخبارات سے انٹرنیٹ سے اٹھائے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے ان کے دونوں ممالک کی آپس میں ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. آپ ان دونوں ممالک کی ٹینشنز کو ڈیفیوز کسی ایک کی سائیڈ لے کے قطع نہیں کر سکتے. بیسکلی لاجک ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو یہ سٹیٹ کیا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ ایک دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرتے ہوئے اور دونوں کی بات سن کے ایک رول پلے جی کریں گے. دوسرا انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کہ ہم OIC کے بہت امپورٹنٹ ممبرز میں سے ایک ہیں. پاکستان ایک ہو کے اگر صرف پاکستان جائے گا ایران یا سعودی عربیہ تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جتنا ہم جی ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر انڈونیزیا اور ملیشیا اور اس قسم کے ممالک کو بیچ میں شامل کر کے اور اکٹھے مل کے پاکستان کو یہ انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ جا کے بات چیت کا آغاز کریں. انیشیٹو لیا کیا ہے؟ دیکھیں حکومت آگے یہ تو نہیں کہہ سکتی ہمیں کرنا کیا ہے, حکومت کو تو بتانا چاہیے ہم نے کیا کیا. اب مجھے اتنا وقت تو ضرور ہے, سوال تو ان سے نہیں کرتا رہا. دیکھیں ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا نا جی. اصل مسئلہ یہ کھڑے کہاں ہیں, یہ مت بتائیں کہ میں جاننا کدھر ہے کیونکہ جانے کی پالیسی کوئی نہیں ہے. اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس کے اوپر کوئی انسٹنٹینیسلی ایک دم ریاکشنز نہیں آتے. سوچ بچار کر کے دو ایسے بھی ممالک ہیں جن کے آپس میں آپ کو عرض کروں نا. سر میرا سوال یہ ہے آخری سوچ بچار ہوئی کب؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو ایک اور نیا جو چیز کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سیریس قسم کا سیکٹیرین رفٹ دوبارہ ریکریٹ ہوا ہے جس کا ایک مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی بہت بڑا ہنگامہ تھا. یہ سیکٹیرین رفٹ کہیں اور مڈل ایسٹ کے باہر ریجنز کے اندر پاکستان کے اندر نہ جی چلا جائے. حکومت کو چاہیے کہ اہل تشیع کے اور سنی کے دونوں کے جو علماء ہیں سب سے پہلے پاکستان کے اندر ان کو اکٹھے بٹھائے تاکہ یہ سیکٹیرین شکل نہ اختیار کر کے اوور فلو نہ کرے. دوسرا پاکستان نے کو انکریج کرنا چاہیے جو سنی شیعہ جو بریچ ہے جو کہ اس وقت جس نے IS کو جی جنم دیا ہے, جس سیکٹیرینزم کی وجہ سے آج داعش کے خطرات پورے ریجن کے اندر ہیں, اس کو کمپلیٹلی بیٹھ کے ہینڈل کرنا شروع کرنا چاہیے. سر یہ آج میں آپ کو بتاؤں نا اس کا خارجہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خارجہ پالیسی نہیں ہے آپ کی. اس میں بھی دیکھیے اس میں بھی کنفیوژن ہے. ذرا سنیے پھر اس کا جواب دے دیجیے گا. دیکھیے اس میں بھی کنفیوژن ہے. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ داعش کا تو کوئی تانا بانا ہی نہیں ہے یہاں, اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 100 کے قریب لوگ. یہ بھی تضاد آ گیا. دیکھیے جی بات سنیں آپ سر, یہ تو آپ نے ڈومیسٹک میجرز لینے ہیں آپ نے. ہم تو خارجہ پالیسی کا اتنا بڑا ایشو ہو رہا ہے, آپ کی فورن پالیسی کدھر کھڑی ہے اس پہ؟ دیکھیے جی میں نے آپ کو جو بات ذکر کیا OIC کا انہوں نے سٹیٹ کیا, انہوں نے
ان دونوں کی ٹینشنز کو سر ڈیفیوز کرنے اوآئی سی کا میں اسٹیپ معافی کیا، چاہتا ہوں لغاری اور صاحب، کس سٹیج اوآئی کے سی کا اوپر، اجلاس ہوگا آپ جائیں گے، اور کس آپ سٹیج کے اوپر دس از اسٹریٹجک مڈل تھرو کاشف. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے جو معذرت کے ساتھ یہ ہمیں کوئی لائے عمل نہیں ہے اس میں، راستہ تو نہیں بالکل حکومت کی کلیئرٹی ہے، لیکن 1 2 3 شہری رحمان صاحبہ let me say کلیئرٹی ہے. بالکل کلیئرٹی ہے. گورنمنٹ کو پہلی نہ ہم پوزیشن نے یہ پہلے لینی پڑے ایران گی کے کہ ساتھ کو ساتھ دیا ہے، نہ ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ دیا ہے. اسی ریجن کے اندر جب کانفلکٹ آج سے کچھ چند مہینے پہلے ہوا تھا، پاکستان نے اپنی کلیئرلی پوزیشن یمن کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل، لیکن پھر آپ 34 رکنی فوجی اتحاد کا حصہ بن کے آ گئے. کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف. وہ کسی ملک کے آپ خلاف کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو دہشت گرد نہیں، وہ کوئی سنی شیعہ کانفلکٹ تو نہیں تھا، وہ کوئی ایران کے یا بحرین کے خلاف تو کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. وہ تو بڑا کلیئر ایک کانفلکٹ، وہ بات ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف الائنس. آپ دہشت گردی کے خلاف الائنس میں کفار دنیا کے ساتھ اکٹھے نہیں ہیں. میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ اور اس 34 رکنی کا ہمیں سکوپ کا پتہ نہیں، اور ہم نے کہا ہاں ہم اس کا جی میں ایک سجیشن دیتا ہوں، میں ایک پازیٹیو سجیشن دیتا ہوں. لغاری صاحب فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری اجلاس بلا لینا چاہیے، بلا رہے ہیں ہم بالکل اس ایشو پر، اور فورن آفس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں اور ہم ان سے سننا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ حکومت فارملی ہمیں کچھ نہیں بتا رہی. میں تو اس حد تک آج سوچ رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے جو ہمارے یہاں سفیر ہیں اور ایران کے سفیر ہیں ان سے رجوع کیا جائے، ان سے ملا جائے. سفیر کی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ایران کے فورن منسٹر کو فورن ریلیشنز کمیٹی کو بلایا تھا. میری آپ بات تو سنیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کچھ نہیں بتا رہی، آپ ان سے مل لیں اور ان سے سوچ لیں دونوں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، دو جوائنٹ ہاؤسز کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا، سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان آنا تھا شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے اپنا آنا فی الحال کینسل کر دی، اس کو مؤخر کر دیا فور دا ٹائم بینگ. تو وہ مصروف ہے نا، اس لیے وہاں پہ یا وہ مصروف ہے، ان کو اپنے ملک میں پالیسی سنبھالنی ہے، انہوں نے آگے ڈسکشن کرنا ہے. یہاں کی طرح نہیں نا کہ آپ ایک طرف ایک روایتی سٹیٹمنٹ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. I'm very sorry. نہیں، ان یہ کے تو ملک بالکل ہی strategic ہمارے ہے. ان کے ملک کی ایمبیسی کو آگ لگائی گئی ہے. This is دعا کر دیں مسئلہ ٹل جائے. آپ پاکستان پہلی کوشش ہے مسئلہ ٹل جائے. نہیں، آپ سر آپ اس کانفلکٹ کے اندر پاکستان اور سعودی عربیہ کو ایک ہی پوزیشن میں کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ پڑ جائے گی نا سر، آپ بات نہیں کرنے دیتے. سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ نے آپ کے نیبرہڈ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سعودی عربیہ کا ایک سفارت خانے کو تہران میں آگ لگی ہے. ایران اور سعودی عربیہ کے ایشوز ہوئے ہیں. ہم اگر سری لنکا اگر ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں تو کوئی پاکستان کے کسی سفارت خانے کو تو آگ نہیں لگی نا. اور ہمارے وزیر خارجہ نے آج آ کے کلیئر پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. نہیں، آپ کے وزیر خارجہ پرائم منسٹر ہے. لیکن ایک چیز پہ ہمارا کنسنسس ہے، there is no policy. ہم یہ سوچ رہے ہیں، میرا کنسنسس نہیں آپ کا ہوگا. ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنا ہے. شہری رحمان صاحبہ شاہ صاحب کا بھی خیال ہے، نظر ایسا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے میں اس بات پہ شاہ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ دعا کرو مسئلہ آپ ہی ٹل جائے، ہمیں پوزیشن لینی نہ پڑے. اسی لیے ہم کہتے ہیں فی الحال وی آر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے. میں نے شروع میں بات کر کے آپ لوگ چپ ہو گئے تھے، اس بات کو آپ بھول ہی گئے. سرتاج عزیز نے کہا کہ ٹینشن ڈیفیوز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس نے کہا ہم رول پلے کریں گے. دیکھیے میں کروں اور وہ ٹینشن شاہ صاحب نے 2 منٹ پہلے کہا تھا کسی کی سائیڈ لینے سے آپ رول پلے نہیں کر سکتے. رول پلے کرنے کا کہا ہے ڈائریکٹ تو یہ ہوگا کہ ہاں یہ ون تھنگ فرسٹ تھنگ تو وزیر خارجہ کو کہنا چاہیے ہم نیوٹرل ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں کہا نا، یہ نہیں کہا. جو اسٹیٹمنٹ کا جیسے یمن پہ کہا، جیسے یمن پہ کہا، دیکھیں وہ کیسے وہ پارلیمنٹری انٹرونشن کے بعد ہوا تھا، وہ ہماری مداخلت کے بعد ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا. دیکھیے میں یہ پہلا کہنا چاہوں گا، اسٹیٹمنٹ تو جو آج دیا ہے نا، اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیکھیے بان کی مون کہہ چکے ہیں، روس نے کہا ہے، جرمنی نے کہا ہے، فرانس نے کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیجئے. امریکہ نے کہا ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ، کوشن کی بات کی ہے، معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے درست بات کی ہے. لیکن فرق یہ ہے ان کی اور ہماری پوزیشن میں تھوڑا فرق ہے. ہم اس خطے میں ہیں جس خطے میں آگ لگ رہی ہے یا آگ لگ سکتی ہے. شاہ صاحب آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ان کی لیوریج دونوں ممالک کے اوپر ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. یقیناً زیادہ ہے، فرق بھی ہے. بھیا پر اثرات ہم پہ پڑیں گے نا. ہم اس خطے میں ہیں تو
تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آگ اگر لگے گی تو لپٹے ہم جائیں گے تو نا. ہم نے آگ کے اوپر کوئی تیل تو نہیں پھینکا نا. نہیں، آپ نے پانی ہم تیل آپ نے نہیں پھینکا, کم از کم پانی ڈالیے. نہیں پانی I'm sorry, ڈیفیوز ٹینشن کو اسی طرح پانی ڈالتے ہیں. going round and round. This is not an adult discussion. کہ کون let's come لپٹ رہا ہے. to- آپ اپنی بات کر لیں, سب اپنی اپنی بات کر لیں. چلیں, let's- بات یہ سمپل سی ہے کہ پاکستان ایک اس وقت جس سچویشن میں ہے, ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے, نہ ہم شتر مرغ بن سکتے ہیں. اس وقت خارجہ وزیر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک شفافیت کے ساتھ پارلیمان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. ایک کمیٹی سے کام نہیں چلے گا. یہ سارے ملک کا معاملہ ہے, اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر آپ کی ادراک اور انفارمیشن لیں. بالکل ٹھیک ہے. فیصلہ تو اس کے بعد ہوگا. سو یہ دس از ویئر وی اسٹینڈ. اپوزیشن تھنکس دیر از نو پالیسی, کہ پالیسی فی الحال ہے نہیں, کنفیوژن ہے. اپوزیشن نے تو آج سرتاج عزیز کی اسٹیٹمنٹ کو رد کر دیا ہے. ٹھیک. سو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کہا تھا یہ نہ ہی کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ اپوزیشن کا اوپینین ہے. انہوں نے میں عرض کر رہا ہوں ان دا مین ٹائم, کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ نے کلیئر پوزیشن نہیں لی, کم از کم ہمارے جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ایک شروعات کر لیں, فورن اجلاس بلائیں. میں کہتا ہوں فی الفور بلائیں, کل ہی بلائیں, اور فورن آفس سے انپٹ تو لیں کہ دیکھیے فورن آفس کا رابطہ ہے, ایران کیا کہہ رہا ہے, سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد لیکن ایک کمیٹی اور فارن آفس کا اب معاملہ تو نہیں رہا ہے. نہیں, انپٹ تو چاہیے نا ہمیں. چلی گئی ہے بات. وہ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. شہری انگیجمنٹ کسی سے تو کرنی ہے نا, ہم کسی سے انگیج تو کریں گے نا. اب ہمارے پاس کیوں کروائیں ایز اے پارلیمنٹیرین ہمارے پاس کیا فورم ہے, یہی فورم ہے نا. ابھی بتا رہی ہوں شاہ محمود, وہ بریفنگ دلوا کے آپ کو, آدھی بریفنگ دلوا کے آپ کو گھر بھیج دیں گے. میں آپ کو ہم گھر نہیں جانے کو تیار, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. That could be a starting point. Starting point. That may not be the eventual starting point. outcome. نہیں ہوگی. It's a starting point. Timing in international politics is everything. You don't have time for a starting point. You're in the middle of the crisis. آپ کا تو پیپلز پارٹی کا تو جی فارن ریلیشنز کمیٹی کے اندر کوئی ممبر ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی اٹینڈ ہی نہیں کرتے. ان کو کہیں ممبروں کو کم از کم اٹینڈ کرنا شروع کریں. Say, unfortunately, the Foreign Relations Committee is not as actively effective as it, I've never seen it to be effective. All parliamentary committees are just watchdogs. Watchdogs ہیں, لیکن sir, they can only give recommendations. They can پارلیمانی کمیٹیاں recommendations they can help دیتی steer ہیں. the discussion. نہیں, ان کی کوئی بھی ڈسکشن یا ریکمنڈیشنز obligatory مسئلہ بھی نہیں یہ ہوتی. کہ کمیٹی کو بلانا کو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن that is no substitute. وہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. شہری رحمان صاحبہ کا خیال ہے کہ کمیٹی کی بجائے ہاؤس میں لے کر جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں بھی آتے میں ہیں. کہتا ہوں کمیٹی صرف وہ تو انفارمیشن ٹھیک ہے, حاصل وہ کرنے آپ کے کرتے لیے ہیں. ہاؤس میں ہوگی, اور ڈسکشن ہاؤس میں ہوگی. ہاؤس میں ہوگی obviously. کیونکہ فورن آفس کے نمائندے ہاؤس میں آ کے تو بریف نہیں آ کر نہیں سکتے, سکتے, وہاں تو نہیں آ ان کو سکتے. کمیٹی میں بریف کرنا چاہیے, اور اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے. بریک, ایک بریک کے بعد سر بات کرنی اس نے بڑے کلیئرلی کہا ہے آج, why are you ignoring facts. اس نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کلیئرلی, opinion of the members to be taken in regard. What is opinion of the members? Isn't it the opinion of the house? How will you take it? آج کہا ہے, آج فلور آف دا how will ہاؤس you پہ take it? کہا ہے. How? You take it on the floor of the house the way you Okay. took it on Yemen. آپ نے یمن پہ جوائنٹ سیشن بلایا تھا نا سر, اس پہ بھی بلانا پڑے گا نا آپ کو. بلائیے. حکومت نے فیصلہ کیا تھا, جوائنٹ سیشن بلائے. حکومت نے پارلیمنٹ کی سینس لے کے فیصلہ کیا تھا. سر ابھی آپ کو جانا پڑے گا عرب لیگ کے اجلاس میں. آپ کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ اس اجلاس میں جائیں؟ پوزیشن ہوگی تو آپ اجلاس میں جائیں. پوزیشن یہ ہے کہ دونوں ممالک کو آپس میں ٹینشن ڈیفیوز کرواؤ, اور اگر وہ کہیں کہ اور کسی کا سائیڈ مت لو. ٹھیک, اور کیا ہوتی ہے پوزیشن. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پٹھان کوٹ کا واقعہ جو ہندوستان میں ہوا ہے اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے فون کیا بھارتی وزیر اعظم کو. شاہ صاحب, آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا بامبے کا یا ممبئی کا, آپ اس وقت ہندوستان میں موجود تھے, وزیر خارجہ کے طور پر ہندوستان میں موجود تھے. ابھی بھی پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئر کر لی گئی ہے, یہ ہمارے دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے. امریکی جو ترجمان ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان کا بیان بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو سی دا گورنمنٹ آف پاکستان کنٹینیو ٹو پریس دا فائٹ اگینسٹ ٹیررسٹ, آل ٹیررسٹ. اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کیا پاکستان کر رہا ہے, انہوں نے کہا جو مزید کرنے کی ضرورت ہے, سجیسٹنگ کہ جو ہندوستان کے میڈیا میں اور ہندوستان کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس فار سٹارٹرز؟ حملہ ہوتا ہے, پاکستان پر الزام لگتا ہے جی پاکستانی تھے. ٹو بگن ود کاشف, میں سب سے پہلے
تو اس واقعے کی مذمت کروں گا، بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک ایسے شخص کے جو اس ملک میں رہ رہا ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، پوری قوم کر رہی ہے، اور ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی واقعہ یا ہماری سوائل یا ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو. یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، نمبر 1. نمبر 2، میں یہ چاہوں گا کہ بہت ہی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں عجلت اور جلد بازی اور جذباتی پن سے بچنا ہوگا. ہندوستان نے تو ہمیشہ یہی کیا نا شاہ جی. دیکھیں نہیں کریں، ہندوستان کو بھی ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں، دیکھیے ٹاک شوز کے لیے بڑا اچھا ہے، لیکن اسٹیٹ پالیسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کے وزیر دفاع جب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا پاکستانی ساخت کا اسلحہ استعمال کیا گیا، اور اسی قسم کے الزامات لگ رہے ہیں جی وہ ہم نے ٹریس کر لیا، وہ کدھر سے آئے، وہ کہاں سے جائے. پاکستانی ساخت کا اسلحہ یا ہندوستانی ساخت کا اسلحہ حاصل کرنا کوئی مشکل ہے؟ ہم شاید اسلام آباد سے لے کے وہ تو کوئی مشکل نہیں. بات یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انویسٹیگیٹ کیجئے، تحقیق کیجئے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا کانٹیکٹ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ شیئر ہونی چاہیے. وہ بھی شیئر ہوگی ہے دفتر خارجہ، اگر ہو گئی ہے تو درست ہے. میڈیا کو اس میں ایک منفی رول نہیں پلے کرنا چاہیے. ہندوستان کے میڈیا کو سمجھانے کی میں ہندوستان کے میڈیا سے کہہ رہا ہوں، خدارا یہ مت کیجئے. بڑی مشکل سے خدا کر کے آپ نے جو تعطل تھا اس کو توڑا، اور بات کا ابھی آغاز ہونا تھا، ہوا نہیں، ہونا تھا. لیکن اس واقعے سے پھر لگتا ہے کہ ایک وہ بادل جو ہے، وہ انسرٹنٹی کے بادل جو ہیں، وہ پھر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اب ضرورت اس کی بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں انفارمیشن اور تعاون کریں. اگر ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے ہم سے شیئر کریں، اور اگر کریڈیبل انفارمیشن ہے تو دیکھیں نا، میں بتاؤں. ہاں، اس کے لیے اب دیکھیں نا، ایک نئی لیڈ ملی ہے. اگر ایس پی گرداسپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں نا. مت بھولیے کہ دیکھیے ہندوستان کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ان کی پالیسیز کے خلاف ہے اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اس میں بھی یونائٹڈ جہاد کاؤنسل نے جب ذمہ داری قبول کی، یہ بھی خبر میں نے ہندوستان کے اخبار میں پڑھی، جس میں جب انہوں نے ایس پی سے گاڑی چھینی، انہوں نے کہا کہ افضل گرو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو آپ انٹرنل فیکٹرز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پر بدقسمتی سے کیونکہ ابھی بھی ہمارے تعلقات میں ممبئی کا ہینگ اوور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ ساری ڈسکشن میں وہ پہلو بھی سامنے آ رہا ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اور ہے. بالکل ٹھیک. شہری رحمان صاحبہ، مذاکرات کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کمپریہنسو ڈائیلاگ کے اوپر اگری کر لیا تھا، ایک بڑا فین فیئر چل رہا تھا کہ جناب اب سیکرٹری خارجہ لیول کے مذاکرات ہوں گے. ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ اگر ہندوستان کا اتنا پریشر آ گیا پاکستان پر، وہ ابھی سے مبہم الفاظ میں الزامات لگا رہے ہیں، it doesn't fare well for the dialogue process جس پر اتفاق ہوا تھا. ظاہر ہے کاشف، اتنے بڑے اٹیک کے بعد جو 3 دن چلتا رہا، اور ابھی بھی میں نے سنا کہ وہ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں، وہاں بھی جواب دہی مشکل ہو رہی ہے. کیونکہ یاد رہے گا کہ اس اٹیک کی ان کو پرائر اطلاع تھی، یعنی پہلے سے اطلاع تھی، تو اپنے سیکیورٹی فیلیئرز کا بھی ایک مسئلہ ہوگا، اور اس کی جواب دہی بھی ایک راستے میں حائل ہوگی مذاکرات کی. کیونکہ اگر وہ اس طرح جواب نہیں دے سکے تو پھر اور پریشر میں آئیں گے تو پہلا ان کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ہم پھر معطل کریں. اور ایک ہنٹ سی آ چکی ہے کہ یہ شاید معطل. شہری رحمان صاحبہ، would that be a knee-jerk reaction? Would that be a knee-jerk reaction? No, that would be an immature reaction. کیونکہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور ان پر بھی خاصا دباؤ آیا ہے. مجھے I can't say with authority، لیکن میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ انتہا پسندی کی جو لہر بھارت میں دوڑی ہے، اس کے بعد اور انہوں نے جس طرح کے کوئرسو ڈپلومیسی کا 1 سال گزارا ہے پاکستان کے ساتھ، اور کافی ایروگنٹ باتیں کی ہیں، ایک پولیٹیکل تکبر بھی آیا ہوا تھا، وہ سب ایک دم اوور نائٹ جب ان کے اندر دانشوروں نے ان کا ایوارڈز ریجیکٹ کرنے شروع کیے، جب ایک مسلمان کی لنچنگ ہوئی بیف کھانے پر، بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوئے،
تو ایک جو امیج سافٹ امیج انڈیا نے ڈیولپ کیا ہوا ہے دنیا میں بڑے اپنا سافٹ پاور پروجیکٹ کر کے موسٹلی سنیما کے ذریعے ان کی اقتصادی ایک قوت ہے تو اس کے وہ سب شیٹر ہونے لگا تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے مجبوری تھی جی آئی تھاٹ اس کے لیے بھی اور شاید ان کو سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی دباؤ چاہیے بھی تھا کاشف صاحب جی اور سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی چاہیے مذاکرات پر سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی چاہیے جس کے لیے پاکستان کرٹیکل ہے جب تک آپ پاکستان سے تعلقات بہتر نہیں کریں گے آپ کو وہ راستہ بھی نہیں ملے گا جو کہ ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے افغانستان میں وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا سوری آئی کانٹ ہیئر یو جی جی راہداری آپ کہہ رہی ہیں راہداری کا بھی ایک ایشو ہے شادی کوئک پوائنٹ فرام یو پھر میں بغاری صاحب عرض کر رہی تھی کہ جو دباؤ ان پر ہے اور اب بھی انہوں نے جو 2 دن اپنا تحمل اسٹریٹجک تحمل کا بالکل مظاہرہ کیا ہے جو پہلے وہ نہیں کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا کہ ان پر کتنا اس وقت پریشر ہے ٹو مینٹین ایک اسٹریٹجک میچورٹی ہمارے دونوں ممالک تو پاکستان کی طرف سے تو ایک میں سمجھتی ہوں جامع ہمیشہ رد عمل آتا ہے ویسے ہماری پالیسی ری ایکٹیو ہی رہی ہے کوئی پرو ایکشن یہاں سے مشکل ہی ہوا ہے لیکن ایک یہ حملہ جو تھا مذاکرات پہ حملہ تھا جی آئی ایم ویری کلیئر اور پھر افغانستان میں بھی جو مزارش ان کے کانسولیٹس کے اب تو جلال آباد میں پاکستان کے اوپر بھی ہو گیا پاکستان کا کنسرٹڈ So you're saying it's a concerted effort. شادی کوئک پوائنٹ پھر میں لگائی صاحب سے ان کا ذرا گورنمنٹ پالیسی پوچھو کاشف ابھی میں کنسرٹڈ ایفرٹ اور پاکستان کو کٹھیرے میں لایا جائے پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے جو انٹرنیشنل اس وقت قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں اور ٹیررسٹ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان بھارت بات چیت نہ کرے امن کا کوئی عمل نہ ہو کیونکہ ان کا یہی ذکر کرنا چاہوں گا شادی کو میں سن لوں میرے وقت میں ذرا پھر میں نے لگائی صاحب کو ٹائم دینا سے یہ ایگزیکٹلی ابھی جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ دلی گیا اور وزیر اعظم ہندوستان سے ہماری ملاقات ہوئی اس پہ عمران خان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے مذاکرات کا آغاز دوبارہ ہوا چاہتا ہے اب انہوں نے کہا کہ مت بھولیے کہ ایک عنصر ایسا ہے کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس میں پھر رخنہ اندازی کریں گے اور اس کو پھر ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا اور اگر کوئی ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ ہو بھی جاتا ہے پٹھان کوٹ جیسا تو ہم فوری نی جرک ریاکشن سے اجتناب کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے پہ انگلیاں نہ اٹھائیں وہ ماضی کے ہم اسی گروپ میں پھنس جائیں گے اور اگر اس میں پھنس گئے اور پوزیشنز آپ نے لے لی تو پھر کئی سال لگ جائیں گے اسے باہر نکلتے ہوئے گورنمنٹ پالیسی فی الحال وی آر ویٹنگ اینڈ سینگ کہ ہندوستان کیا کہتا ہے بہت کلیئر ہے آپ کو اس کے لیے ثمرات ملنا شروع نہیں ہو گئے پچھلے 2 سال میں حکومت پاکستان کا بالکل ایک کلیئر اور ایک جو اسٹیڈی سٹانس رہا ہے انڈیا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا رہا ہے نا وزیر اعظم انڈیا کا وزیر اعظم انڈیا والا جو ہے اس کے اپنے جو سٹیٹس کے اندر سٹیٹ الیکشنز ہوتے تھے وہ تو اس کے اندر بھی پاکستان اور مسلم بیشنگ کر کے اپنی پارٹی کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتے رہ گئے نا اس کا انہوں نے اپنے ملک کے اندر ریاکشن دیکھا ہے پاکستان نے اپنا کیس پلیڈ انٹرنیشنلی کیا اور کہا ہم ہمیشہ پیس ٹاکس کے لیے ہیں کمپوزٹ ڈائیلاگ کے لیے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بھی یاد کر رہا ہوں جب ابھی پرائم منسٹر انڈیا لاہور آئے تھے اپنے سٹاپ اوور کے لیے اس کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا ایک بیان آیا تھا اس میں انہوں نے یہی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ان کا ٹرپ تھا اور یہ ان کا جو انٹر ایکشن تھا یہ آئندہ کمپوزٹ ڈائیلاگ اور کمپریہنسو جو ڈائیلاگ ہے اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ہیلپ کرے گا میرے اندازے کے مطابق اگر یہ انٹر ایکشن نہ ہوا ہوتا تو آج شاید ہماری بات چیت زیادہ سوالیہ نشان ہوتی لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ بات کا ایک نیجرک ریاکشن بھی آ چکا ہوتا ہے بلیمنگ پاکستان پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات آتا رہ گیا جہاں تک جی منفی سوچ کی بات ہے انڈیا کے اندر جو میڈیا ہے میں وہاں جب گیا تھا انڈیا ان کا میڈیا بہت زیادہ ہاسٹائل ہے بہت زیادہ ہاسٹائل ہے اور پاکستان کے میڈیا نے ایک سیاستدانوں کو خوش رکھے آپ ہمیں ایشو اتنے دیتے ہیں ہمیں فورن پالیسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر میڈیا نے بہت ایک ریسپانسبل کردار ادا کیا جو کہ انڈیا نے نہیں کیا کنٹینیوسلی پر میں 2 واقعات کے اوپر میں بریک پہ جاؤں گا اور آپ کے لیے سوال اب میں ایران سعودی عرب سوال ہے شاید آپ کو یاد ہوگا ذرا آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہم سارے ہم شور دیکھا ہوگا چٹی سنگھ پورہ کا ایک واقعہ ہوا تھا جب بل کلنٹن کا ہندوستان کا دورہ تھا 17 سکھ مار دیے گئے تھے کشمیر میں اور پاکستان پر الزام لگاتے پاکستانی آئے ہیں وہ بعد میں غلط ثابت ہوا دوسری طرف جب انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اس میں بھی جو ثبوت ایل کے اڈوانی اس وقت کے ہوم منسٹر نے دیا تھا کہا دیز پیپل لکڈ لائک پاکستانیز
ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था जब उन्होंने कहा कांग्रेस ने मुतालबा किया इन्वेस्टिगेशन का। सो हिंदुस्तान का अमूमन रिएक्शन ऐसे वाकयात के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का, लेकिन वो जो सिखों का मैंने वाकया बताया वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था हिंदुस्तान के अंदर से और उसमें मुसलमान शामिल नहीं भी थे। सो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। शादी एक ब्रेक के बाद अगर सऊदी अरब ने आपसे कहा कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं इस बात में, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये बड़ा बड़ा सवाल है जो ब्रेक के बाद मैं आप तीनों का जवाब चाहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर सऊदी में कहे शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ, अगर इस हद पर चले जाएं क्या हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये इस हद तक पहुंचना आसान काम नहीं है। सारी दुनिया के पावर्स इस वक्त इस कोशिश में हैं कि ये हद ना आए और ये अब आग ठंडी हो। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान हैज़ टू स्टैंड विद पाकिस्तान। ये चॉइस पार्लियामान और पार्लियामान के जो नुमाइंदे इस वक्त हैं, ये उनका हक है और आप उनको ये हक दीजिए। ये ना एक खारजा ऑफिस में चॉइसेस बनाई जाएंगी, फैसले किए जाएंगे, ना माजरत के साथ एक टॉक शो पर ये होंगी, ना किसी गली के गूंचे। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात पार्लियामेंट के अंदर किया जाए। छोटा सेगमेंट, आई एम सॉरी शाह साहब, तौर पर पार्लियामेंट। शादी आपको याद होगा जो यूएई की तरफ से सऊदियों ने खुद कुछ नहीं कहा था यमन के वाक़े पर, यूएई की तरफ से हम पे प्रेशर डलवाया था, एक पब्लिक बयान आना उस किस्म का, इट्स मैग्नीट्यूड का। देखिए ये हो सकता है, ये मुमकिनात हो सकता है, ये बयान हो सकता है, ये तवक्को की जा सकती है, लेकिन देखिए हमें उनको समझाना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा और ये इट कैन स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल और ये एक स्पाइरल इफेक्ट हो सकता है। हमें इनकार करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल, हमें देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उम्मा का इत्तेहाद। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम। उसके लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए सऊदी अरब के और ईरान के ताल्लुकात में तनाव इस मसले से पहले भी था और भी बहुत से इश्यूज हैं। इस मसले ने तो एक और उसको रुख दे दिया और जहाँ तक ईरान में तेहरान में उनके एम्बेसी पे हमले का ताल्लुक है उसकी सबने मजम्मत की है और सब मजम्मत करेंगे। लगारी साहब, पाकिस्तान बड़ा क्लियर है जी, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कि हमारे जो रिलेशंस ईरान और सऊदी अरब के साथ